डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब इंसान किसी दुख और तकलीफ में मुब्तला होता है, खास तौर पर बीमारी में, तो सबसे पहले उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही रुजू करना चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए। और मदद मांगने का तरीका क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकारें। तो आज का टॉपिक है सफ़ा नंबर 13 पर, अल्लाह ताला को उसके खूबसूरत नामों और सिफात के साथ पुकारें। अमूमन जब हम बीमार होते हैं तो किसकी तरफ देखते हैं, किसको याद करते हैं? सबसे सच बोलें, अपने दिल से पूछें, सबसे पहले ख्याल किसका आता है? डॉक्टर या कोई करीबी अजीज। आप बच्चे हैं तो आप अपनी वालदा को पुकारते हैं या किसी और मेहरबान को। तो इसके लिए हमें कॉन्शियसली ये आदत डालनी है कि छोटी सी भी तकलीफ हो तो हमारे मुंह से हाय अम्मा नहीं निकलता है ना, हाय अम्मा, हाय अम्मी, अम्मी या कुछ भी इस तरह के लफ्ज। क्या कहना है? या अल्लाह, या रब्बी, या इसके अलावा कोई भी अल्लाह ताला का प्यारा नाम, या शाफी, या रहमान, या रहीम, या करीम। क्योंकि शिफा किसके हाथ में है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। तो हमें ना अपनी जात पर भरोसा करना है कि मेरी सोच बहुत पॉजिटिव है और मैं एक अच्छी मुस्बत सोच के जरिए कि मुझे कुछ नहीं होता, बस मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है, सोचें, लेकिन अपनी जात से निकलकर और लोगों पर भरोसे से निकलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना है और अल्लाह पर ही भरोसा करना है। और उसको पुकारना यानी ना सिर्फ ये कि दिल में याद करना, बल्कि जबान से पुकारना हमारे लिए दिलों के इत्मीनान और सुकून का जरिया है। बीमारी तो अपने वक्त पर ही जाती है, लेकिन उस वक्त को इत्मीनान और सुकून के साथ गुजारना ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करें। आप देखिए कि ये काम बीमारी में उस वक्त हो सकता है जब ये आपकी डेली रूटीन में शामिल हो। ठीक है, यानी इस आदत को क्या करना है? रोजमर्रा की आदत बनाना है, सिर्फ बीमारी में नहीं। आप देखिए कि मौत के वक्त कलमा किसको नसीब होता है? जो आम दिनों में, आम जिंदगी में अल्लाह को याद करता है, उसका जिक्र करता है। तो बीमारी में भी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसी वक्त याद कर सकते हैं जब आप आम दिनों में जिक्र के आदी हों या अल्लाह ताला को पुकारने के आदी हों। जब आप दिन में किसी भी मुश्किल का या किसी भी मसले का शिकार हों या मुश्किल का सामना हो, तो आप कहें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, मुझ पे रहम फरमा, मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। जब कोई गलती हो जाए तो क्या करें? या अल्लाह, ये तू तो बड़ा तव्वाबुर रहीम है, गफूरुर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे। आपको मेरी बात समझ आ रही? थोड़ी हैरानी सी है चेहरों पे। जी। अच्छा, मैं अब आपसे पूछती हूँ। पहले तो मैंने बता दिया, मुश्किल आई तो क्या कहेंगे? मसलन कह रही हूँ कि इन नामों से आप पुकार सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस कोई और भी हो सकती है। अगर कोई है तो आप मुझे बता दें कि आप क्या करते हैं, मैं भी सीख लूंगी आपसे। बहरहाल, मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की रहमत को पुकारें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे इस मुश्किल से निकाल। कोई गलती हो गई, किसी इंसान के हक में कोई कोताही हो गई है, अल्लाह के हक में, और दिल पे एक अंदर एक गिल्ट सी आ गई है, उस गिल्ट को निकालना जरूरी है या रहे वहीं पर निकालना जरूरी? क्या करें? या अल्लाह, तू माफ करने को पसंद करता है, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह, उसको भी माफ कर दे जिसको मैंने तंग किया, और तू मुझे भी माफ कर दे। अच्छा, अगर कोई माली परेशानी आ जाए तो क्या करेंगे? अल्लाह, तू तो राज़िक है, अल्लाह राज़िक तो तू ही है, रिस्क तो तेरे ही पास है, तू मुझे रिस्क अता फरमा, अपने गैब के खजानों से मुझे अता फरमा। आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कह नहीं पाते, क्या करेंगे? बाज़ुकत आपकी कोई जरूरत होती है, आपको अपनी अम्मा के पास जाके बात करनी होती है, अब्बा से करनी होती है। अब आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं मैं किसको कहूँ कि वो बात कर दे मेरे बिहाफ पर, मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हैं? दुआ तो करते हैं, लेकिन किस नाम से? इस वक्त जो टॉपिक है, जो टाइटल है कि अल्लाह ताला को उसके अच्छे अच्छे नामों के साथ पुकारें। थीम को समझें
کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اس کے ناموں کا وسیلہ یا واسطہ دے کے پکارو۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر دعا مانگنے کا یہ ڈھنگ سلیقہ آ جائے، ہمیں اس طرح دعا مانگنا آ جائے، یعنی یا اللہ یا رب تو ہم کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کون سے اچھے اچھے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو الاسماء الحسنیٰ کہا ہے نا، اچھے ناموں سے پکارو، تو صرف ایک دو نام تو نہیں نا، اور بھی نام ہیں۔ تو موقع کی مناسبت سے، دیکھیے ایسے ہی رینڈم بات نہ کریں، موقع کی مناسبت سے دوبارہ بات کروں گی، مشکل وقت میں مثلاً یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ندامت گناہ کی گلٹ کیا، یا تواب میری توبہ قبول کر لے، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مالی پریشانی، رزق کی تنگی، یا رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کوئی بات دل میں ہے، الفاظ نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ یا علیم بذات الصدور، اور یا سمیع، میری دل کی پکار سن لے، میری چھپی دعاؤں کو سن لے، میرے اندر جو ہے میں نہیں کہہ پا رہی، آپ کو پتا ہے میں کیا چاہتی ہوں، آپ مجھے میرا سینہ کھول دیں۔ اللہ سے مانگنے کا بھی ڈھنگ سکھائیں، اے اللہ اپنے سے مانگنے کا بھی ڈھنگ سکھا دے، اور لوگوں سے بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھا دے۔ دل بوجھل ہے، کس نام سے پکار سکتے ہیں؟ کوئی الجھن ہے، اتنی خاموشی، ٹھیک ہے، کوئی اور کچھ؟ اصل میں نا ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے اللہ کے مختلف ناموں سے پکار، یا رواج ہے تو کیا ہے؟ وظیفہ کتنی دفعہ پڑھو؟ 1,00,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 313 دفعہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتی، اللہ کے اچھے اچھے نام اور صفات یاد نہیں آتی، کیونکہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ جی کوئی الجھن ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ نور السماوات والارض، یا اللہ یا نور، میرے سینے کو نور سے بھر دے، مجھے اس مشکل سے، مجھے اس الجھن سے نکال، مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے آپ نے، کیا کریں گے؟ یا احکم الحاکمین، میرے حق میں بہترین فیصلہ کر دے۔ جی آپ سفر پہ جا رہے ہوں، پیچھے بچوں کی فکر ہو، کیا کہیں گے؟ یا حفیظ، یا سلام، سلمنی وسلم اولادی وسلم اہلی، اور کوئی بیمار ہو تو کیا کہیں گے؟ یا شافی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ بہت کنسرن ہو، آپ کے دل پہ پڑی ہوئی ہو، اب کروں کیا؟ تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو یہ جملے اس طرح کے اور اس سے ملتے جلتے جملے پورے یقین اور پورے توکل کے ساتھ کہیں، صرف گنتی شمار نہ کریں کہ 500 دفعہ پورا کرنا ہے، بے سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، بلکہ تسلی کے ساتھ یا اللہ، ساتھ یا اللہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ساری صفات اللہ ہی کی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی صفات اور ناموں سے پکاریں گے وہ اللہ ہی کے ہیں، اس لیے پہلے یا اللہ کہہ دیا، پھر اس کے بعد 7 صفات لگا دی۔ تو چلیے ہم آتے ہیں اپنی اس چیپٹر پر، پڑھیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یا ذا الجلال والإکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے
اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت ہی احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اے جلال اور اکرام والے۔ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا ہے۔
پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ تو چند ایک نام ہے جو آپ نے یہاں پڑھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، اور ہمیں وہ معلوم ہونے چاہیے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ اس کے لیے بہترین ریسورس جو ہے وہ فقہ القلوب کا پہلا والیوم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اگرچہ عربی میں ہے لیکن اس سے اچھی ڈسکرپشن میں نے کہیں اور دیکھی نہیں جو اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی بیان کی گئی ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ایک ایپ بھی الہدیٰ نے بنائی ہوئی ہے اسماء حسنہ کے نام سے، اور اس میں نام جو ہے تمام ان کو ایک نظم کی صورت میں پڑھا بھی گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایکسپلینیشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پر بھی کچھ ناموں کی ہم نے مزید شارٹر ورژن ڈالا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس معاملے میں کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، لیکن ان معاملوں میں لوگوں نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے افعال کو بھی نام بنا دیا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ادب، شان اور مقام کے خلاف ہے کہ ہم اس سے کوئی ایسی بات منسوب کریں جو اس میں ہے نہیں۔ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح نہیں مخاطب کر سکتے جیسے ہم اپنے یعنی دوستوں کو یا اپنے انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور چھوڑ دو انہیں، یعنی صرف پکارنے کی بات نہیں کی گئی، اور چھوڑ دو انہیں جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس عمل کا جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اس معاملے میں آپ نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا تو اس پر پوچھ بھی ضرور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دیا جو اس کا ہے ہی نہیں اور ہم نے خود سے بنا دیا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ہم بچوں میں سے جیسے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اصل نام کے علاوہ کئی اور نام رکھ لیتے ہیں، دادا نے کچھ رکھا ہوتا ہے، اماں نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، یا دوستوں نے کوئی اور نام نک نیمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے لہٰذا ہم جو چاہیں جس نام سے چاہیں اپنی طرف سے رکھ کے پکاریں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے صرف وہی نام پکارنے ہیں جو اس نے خود رکھے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن اور سنت سے، اور کسی کے اوپر وہی نہیں اترتی کہ جو ہمیں کوئی نام اور گھڑ کے بتائے، تو اس میں بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں للہ جو خبر ہے اس کو پہلے لایا گیا، اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوا، یعنی اس میں یعنی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، سمپل ورڈز میں کہیں کہ سب اچھے اچھے نام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ نام کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور یہ نام بھی الحسنہ ہے، سننے میں بھی اچھے ہیں، معنی میں بھی اچھے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور اس کی وحدانیت، اس کے کرم، اس کی سخاوت، اس کی رحمت، اس کے فضل پر دلالت کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ جی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اجازت دی، ہم اس کو یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا رحمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس کے لیے اور بھی خوبصورت نام ہے، یعنی اللہ کے لفظ کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ فرمایا فدعوہ بہا، ان ناموں کے واسطے سے اس کو پکارو، یعنی اس سے اس کے ناموں کا ذکر کر کے طلب کرو۔ تو جو چیز جس نام سے مناسبت رکھتی ہے وہی نام ذکر کر کے وہ چیز مانگی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے یا رحمان یا رحیم مجھ پر کیا فرما، رحم فرما، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کر دے۔ اب کوئی پروپوزل آیا ہوا ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تو کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ اللہ آپ فیصلہ کرتے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجئے۔ تو سمجھ آ گئی؟ یعنی ناموں کا پتہ ہوگا تو مناسبتوں میں نام یاد آئیں گے، یہ پھر ہمارے تھوڑے محنت کرنے کا کام ہے۔ اور اس دعا میں فدعوہ بہا میں دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان ناموں کی مناسبت سے عمل بھی کیا جائے، یعنی اپنے عمل اور اخلاق میں بھی یہ صفات لائی جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف مائل ہونا، اعتدال سے ہٹ کر دوسری طرف جھک جانا، ظلم کرنا، انحراف کرنا، منحرف ہو جانا۔ اسی لیے ایتھیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد، یعنی منحرف ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے اللہ کے نام سے اپنے ایک بت کا نام کیا رکھا تھا؟ لات۔ اس کے صفاتی ناموں العزیز سے ایک بت کا نام رکھ لیا تھا عزا۔ یہ الحاد ہے۔ دوسرے، اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جو اللہ نے اپنے نام رکھے ہی نہیں، وہ کوئی نام اللہ کا رکھ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ الحاد، صحیح رستے سے ہٹ جانا۔ پھر تیسری چیز، اس کے ناموں میں کمی کر دینا، مثلاً ایک ہی مخصوص نام لے لینا اور اسی سے پکارنا اور دوسرے ناموں سے پکارنے کو برا سمجھنا، یہ بھی ایک من گھڑت سی چیز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تعویل کی جائے یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جیسے کہ کچھ گمراہ فرقوں نے کیا۔ پھر فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، یعنی اگر نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یا یہ کہ ان کی بات سننا چھوڑ دو، ان کے جھوٹے دلائل اور تعویلوں پر کان نہیں دھرو۔ سمجھ آ گئی؟ اوکے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ہی ان سے نپٹے گا، ان کے الحاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں صحیح علم حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم میں سے اشرف العلوم کا کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں کا علم کون سا علم ہے؟ اشرف العلوم، یعنی سب سے اعلیٰ علم کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ تو اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سے نام اور صفات آتی ہیں، فعلی صفات بھی آتی ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کافی پہچان ہوتی۔ لیکن کچھ نام قرآن مجید میں نہیں ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ احادیث کی کتابیں۔ اور علماء پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے ان ناموں کو اکٹھا کر کے بعض کتابچوں میں ان کی وضاحت کے ساتھ انہیں بیان کیا، اور کچھ علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یوٹیوب پر آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی، لیکن احتیاط لازم ہے کہ آپ نے الحاد کا شکار نہیں ہونا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی علمی مشغلہ بھی نہیں ہے کہ اشرف العلوم ہے تو علم ہی حاصل کرتے رہیں، بلکہ اس کا تعلق مسلمان کے ایمان کے ساتھ بھی ہے، عبادات کے ساتھ بھی ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہے، اور آخرت کی نجات کے ساتھ بھی ہے، اور دنیا میں انسان کی شخصیت کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام الحلیم پر بات کی تھی، اور پھر میں نے صفت حلم کو بیان کیا تھا، اور پھر اسے ریلیٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم بندوں کے اندر بھی حلم ہو۔ یاد ہے کچھ؟ الحمدللہ۔ اسی طرح باقی نام، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ کہ ہمارے اندر بھی رحم کی صفت ہو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ان پہ رحم کرو جو زمین پر رہتے ہیں، اللہ رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔
تو جو چیز ہم چاہتے ہیں نا اپنے لیے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، مثلاً ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع رزق دے، کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بانٹیں، ساری خود ہی نہیں کھا جائیں، دوسروں کا بھی لحاظ کریں، ٹھیک ہے؟ اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرے؟ جی ہاں، جزاک اللہ خیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی بیمار کی مدد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا دے گا۔ یعنی ضروری نہیں کہ بیمار ہے تو پھر بکرے کا صدقہ کریں، عام حالات میں بھی مریضوں، غریبوں، فقیروں کا خیال رکھیں، کیونکہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ آپ اس کو دوائی کے پیسے ہی دیں، کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، ہاں کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے پاس اس کو یہ کتاب تحفے میں دے سکتے ہیں، اور آپ تھوڑی سی اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی کیوں ہیں۔ اب مشکل یہ ہے نا کہ یہ چیزیں دعائیں تو اکٹھی کر دی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ لکھ کس لیے دیا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ سیدھی بات کو پتہ چلے، لیکن یہ تو ساری اللہ ہی کی تعریف ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں، آگے آئے گی آپ کے لیے بھی۔ لیکن یہ ہے کہ ان راستوں پہ چلیں کہ جس سے آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہوں، اور وہ راستے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا۔ تو یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے کس کا؟ شفا تک پہنچنے کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا تو اس کے نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں یا کہیں پڑھے جا رہے ہوں، کیا آپ کی زندگی میں کچھ شامل ہے کہ روز کچھ نہ کچھ ورد کریں اللہ کے ناموں کا؟ ایک تو اگر اللہ کے 99 نیم جو نظم کی صورت میں 99 سے زیادہ ہے، اس میں وہ اگر آپ یاد کر لیں زبانی، پہلے تو کلاسز میں پلے بھی کرتے تھے، اب پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں تو کسی وقت باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ چاہے سارے نام بھی ہوں، جہاں ایک دن کچھ سنا دیں، اگلے دن آگے سے سن کے یاد ہو جاتے ہیں۔ میرے بچوں نے سن کے یاد کر لیے تھے، اور پھر میں ہر جگہ ایسے پڑھواتی بھی تھی کہ چلو اس سے وہ پکے رہتے ہیں۔ اور میں نے تو اپنے فون پہ ایک الارم سیٹ کیا ہوا ہے جس میں ہر روز شروع کے کچھ نام، وہ الارم میں آپ کو پتہ ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا صبح لگتا ہے کہ ایک دم اللہ کی یاد اور محبت دل میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھیں بھی اس بارے میں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آئے کیا کریں؟ ہائی لائٹ کر لیں، وہاں پر ان پر غور و فکر کریں، کیونکہ اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کی توحید خالص ہوگی، آپ کا اللہ پہ توکل بڑھے گا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خود آپ کا دل پرسکون ہونا شروع ہوگا۔ جب ایمان اور یقین بڑھتا ہے نا، تب انسان کو سکون آتا ہے، چین آتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ ساتھ خشیت بھی آتی ہے، اللہ کا ڈر بھی آتا ہے، کیونکہ ناموں میں دونوں طرح کے نام ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، یاد دہانی کے لیے ایک چیز، جو آخری نام تھے نا سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیجئے اور نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا حصہ بنا لیجئے، تاکہ روزانہ یعنی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفونی، کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ یعنی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو نہ پہچانے، اس کو نہ جانے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کام میں مشغول ہونا، دل کا مشغول ہونا، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس سے انسان کے اخلاق اور کردار میں بھی بہتری آتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر ان صفات کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مقابلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس درجے کی آ سکتی ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پسند کرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اخلاق میں بہتری آ سکتی ہے اگر آپ کے اندر حلم ہو، دوسروں کے ساتھ معاملات میں بہتری آ سکتی ہے اگر آپ کے اندر سخاوت کی صفت ہو، یعنی اللہ کا نام جیسے الکریم ہے۔ آزمائشوں میں صبر اور توکل آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ الوکیل نام سے آپ کو تسلی ہو جاتی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو بہرحال ان ناموں کو پہچاننے والے کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما،
मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखल अल जन्ना। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100। जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा, यानी ज़बानी याद कर लेगा और इनकी हिफाजत करेगा, इनसे एक ताल्लुक रखेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ये नाम, इन नामों के साथ एक कनेक्शन और इन नामों का के साथ ताल्लुक, ये जन्नत पे ले जाने का जरिया भी है। तो फायदा क्या है कि जब इंसान अल्लाह ताला के नाम पढ़ता है तो फिर इंसान के अंदर अच्छी अच्छी खूबियां पैदा होती। आपके अंदर अच्छी सिफात पैदा होंगी जब आप अल्लाह ताला के नामों को पढ़ेंगे। अर्रहमान से रहम दिल बनेंगे, अत्तवाब से क्या होगा, दूसरों को भी माफ करेंगे। इसी तरह दूसरों की, अल्लाह अस्समी है तो आप दूसरों की बात भी सुनेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें बड़ा बोझल लगता है हम किसी की बात सुने, लेक्चर सुनना इतना मुश्किल लगता है। तो मुश्किल है भी, मुश्किल आसान नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कि जब कोई बात कर रहा होता था तो आप क्या करते थे, वो दाएं बाएं किसी से बातें करने लगते थे? नहीं, गौर से, जिस यानी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी देखने के लायक होती थी कि पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम अल बसीर हमें क्या सिखाता है? अल्लाह देख रहा है। तो फिर हमें अपने अंदर क्या चेंज लाना है कि अल्लाह ताला सिर्फ जाहिर नहीं देखता बल्कि दिल को भी देखता है, तो अपने अंदर को भी वॉच करते रहना है। इसी तरह अल्लाह अल अलीम है, तो फिर हमारे अंदर भी किस चीज का शौक आना चाहिए? इल्म हासिल करने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल हफीज है, तो अपने सारी चीजें हिफाजत के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर देनी चाहिए। अल्लाह अल अशाफी है, तो इसी तरह अल वकील है वगैरह, बहुत सारे अल्लाह के अच्छे नाम है। सारे नामों को सामने कार्ड भी है ना हमारे मेरे अवेलेबल होंगे, वो आपके पास कार्ड होना चाहिए और एक एक नाम पे रुक कर देखिए कि अच्छा इसका मतलब क्या, उर्दू इंग्लिश दोनों में नाम लिखे, मीनिंग लिखे हुए, इसका क्या मतलब है और इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन बन सकता है। तो इस एतबार से भी इन चीजों को देखें। फिर इसी तरह लोगों ने इस अल्लाह के नामों पर कुछ रिसर्च भी की है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर यूसुफ करजावी जो हैं और उनके साथ कुछ और मुहक्किकीन की तहकीक ये बताती है कि अल्लाह का नाम अश-शाफी, अस्सलाम, अर्रहमान जैसे नाम दोहराना मरीज के अंदर सुकून, उम्मीद को बढ़ा देता है, जिस्मानी शिफा के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खासतौर पर दिल की धड़कन की रफ्तार, खून के दबाव और बेचैनी में कमी देखी गई है जब इन नामों की तकरार की गई। फिर इसी तरह एक और तहकीक भी है न्यूरो साइंस के हवाले से, उसका खुलासा है मुताले से जाहिर हुआ कि जब मरीज अल्लाह या अश-शाफी जैसे अल्फाज दोहराता है तो दिमाग में अल्फा वेव्स की सतह में इजाफा होता है, जो रिलैक्सेशन, नींद और हीलिंग हार्मोन्स के इखराज में मददगार होते हैं। फिर इसी तरह डॉक्टर मालिक बदरी की एक वो है रिसर्च, और वो कहते हैं कि रूहानी अवामिल यानी शिफा में रूहानी अवामिल जो हैं, जैसे अल्लाह ताला की सिफात पर तवज्जो और यकीन, उसको शिफा का जरिया करार दिया। और उनके मुताबिक ये अमल मरीज में खुद एतमादी, सब्र, तस्लीम और शुक्र पैदा करता है। और ये जज्बात जब इंसान के अंदर पैदा होते हैं तो ये चीजें शिफा के सफर में कलीदी किरदार अदा करती हैं। अल्लाह के नामों के जिक्र से क्या पैदा होता है? खुद एतमादी, सब्र, तस्लीम और रजा और शुक्र। इसी तरह एक और रिसर्च पेपर है इस्लामी वज़ाइफ और फिजियोलॉजिकल असरात। उनके नताइज क्या थे कि जो लोग ये नाम पढ़ते हैं उनके दिल की धड़कन में कमी हुई, ब्लड प्रेशर में इतदाल आया, स्ट्रेस हार्मोन में कमी हुई और मरीज का हीलिंग रिस्पांस बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये दुनिया में भी लोगों ने देखा कि इन नामों के तकरार से, इन नामों के पढ़ने से मरीज को फायदे पहुंचते हैं। तो बहरहाल चंद बातें याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के ये सारे नाम असल में नाम वही हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बताए हैं, इसलिए उनको तौकीफी कहा जाता है, यानी बंदों ने नहीं घड़े, मैं और आप नहीं रख सकते, कुछ लोग अपने पास रख लेते हैं। अल्लाह ताला इज द बेस्ट फार्मासिस्ट। ये किसने बताया आपको अल्लाह ताला फार्मासिस्ट है? फार्मेसी ऑफ गॉड, इस तरह की बातें लिखी होती। इन चीजों से भी बचना है। ठीक है, खुद से अल्लाह ताला को कोई नाम नहीं देना, नाम में कोई तहरीफ नहीं करनी, तावील नहीं करनी। अल्लाह ताला के नाम सिर्फ 99 नहीं है, इससे ज्यादा भी हैं, यानी आप उनको अपनी तरफ से मखसूस नहीं कर सकते कि बस यही नाम है सिर्फ। अब आप इसे कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद मैं थोड़ी सी दुआ की इन नामों की वजाहत करूंगी थोड़ी सी हल्के। जी 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 प्यारी उस्ताजा, आपने जब ये सीरीज पढ़ाई थी अल अस्माउल हुस्ना, और उसमें आपने एक होमवर्क दिया था, आपने कहा था कि जो अस्माउल हुस्ना का कार्ड है उसको आप लोग अपने कुरान में रख लें। और जब कुरान तो ज़ाहिर है हम डेली पढ़ते ही हैं,
تو اس میں یہ ہو کہ آپ لوگ ایک یا دو نام پڑھیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں. استاذہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل کوئی پرابلم آئی اور وہ ایپ میں تو اتنی آسانی کر دی, تو میں یہ کرتی ہوں کہ اس پہ اکارڈنگ ٹو جو میری پرابلم ہوتی ہے میں اس نام کو کلک کرتی ہوں اور آپ کی وہ ساری جو تفسیر ہے وہ سن لیتی ہوں, اور اس سے استاذہ دل کو اتنا سکون, اتنا اطمینان ہو جاتا ہے, اور وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذہن میں سے نکل جاتی ہیں اور دل جو ہے وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. تو واقعی بہت فائدہ ہے ان کو پڑھنے کا الحمدللہ. جی پیچھے نیلوفر کے دیدی پیچھے لے جائیے, ہاتھ لمبا کر کے پکڑا دی. جی السلام علیکم استاذہ, یہ میں اس کتاب کا آرڈر دیکھ رہی تھی کہ پہلے حمد و ثنا ہے, پھر درود ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے. تو یہ کتنی خوبصورت, اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے دعا مانگنے کا ادب ہے. میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے کس نے بتایا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے کل بھی سوچ رہی تھی درود کے والے سے کہ مجھے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز تھی اور بہت دعائیں مانگنے والے, تو انہوں نے کہا میں نے دعا مانگنی اب چھوڑ دی ہے. اچھا, میں ایک دم پریشان ہو گئی, میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگے وہ میں نے ایک حدیث سنی تھی نا, تو بس مجھے سمجھ میں آ گئی کہ دعاؤں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ حدیث جو استاذ آپ نے کل کوٹ کی نا, آپ دیکھیے جب مس انٹرپریٹیشن ہو چیز کی تو حال کیا ہوتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ 1/3 پڑھ لو, 2/3 پوری دعائی وہ بنا لو. تو مجھے حدیث بتانے لگے تو میں نے کہا, کہنے لگے کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بتا دیا تو ہمیں اور کچھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ نے کس استاد سے یہ بات سنی؟ کہنے لگے نہیں بس ایک مسجد میں حدیث سنی تھی, میں نے اس سے سمجھ لیے بات. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی دعائیں ہمیں بتائیں, قرآن میں جو اتنی دعائیں آئی ہیں, تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ ساری اب بس ایک بات پکڑ لو اور چلو. تو میں یہ سوچ رہی تھی, آپ نے یہ فرمایا نا کہ شفا کی دعائیں یہ دیں. میں کل کہیں گئی ہوئی تھی, وہ ان کو بڑی ملٹیپل پرابلمس تھی, وہ ینگ سی لڑکی ہے, کتاب میں لے کے گئی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا وہ بیمار ہے, میرے بیگ میں تھی یہ کتابیں, تو میں نے اس کو نکال کے دی, تو مجھے کہنے لگی یہ تو میرے پاس ہے. میں کہا نہیں یہ والی نہیں ہے, یہ تو بالکل نہیں ہے. لیکن آپ کو اسے سمجھنے کے لیے نا آپ ہمارے ادارے میں آئے نا, آپ استاد آج کل پڑھا رہی ہیں, تو دعوت بھی ہم ساتھ دیں, کیونکہ استاد سے سیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ آپ سب سیکھ جائیں گے تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی استاذہ جی, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا امام جعفر صادق کے بارے میں کہ خلیفہ وقت اس ان کے بہت خلاف تھا, اور ایک دن بہت غصے میں آیا تو اس نے کہا ان کو بلاؤ اور میں ان کو جیل میں ڈالوں گا, سخت سزا دوں گا. تو بڑے اطمینان سکون کے ساتھ وہ گئے, اور جب وہ گئے تو خلیفہ اپنے جگہ سے اترا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان کو کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں. اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل آئے باہر, تو کسی نے پوچھا کہ وہ تو غضبناک تھا آپ کے لیے, تو اس کو ایک دم کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے مخلوق کے خالق, مخلوق کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا. تو اللہ نے ایسا روب ان کا ڈالا. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اساتذہ جی کہ ریسنٹلی بھی ایسا ہوا, اور اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ کہ فیملی میں 1-2 ایسے کوئی تھے کہ جن سے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا, اپنا موقف بیان کرنا بھی, اور تب میں نے یہ دعا کی تو ایسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے نا وہ کھول دیا اور درست کر دیا. چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وہ جو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بہت بڑھتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ خاص کام کے لیے خاص نام, تو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ الرزاق بھی ہے, اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے, اللہ تعالیٰ سن جواب بھی دینے والے, تو اس سے ہمارا یہ جو یقین کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ہماری دعا میں اثر ڈال دیتی ہے, اور پھر الحمدللہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. ادھر دے دیجیے, رائٹ سائڈ. استاذ چند سال پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ ہمیں بہت زیادہ نام یاد نہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسماء الحسنہ, تو میں نے اپنی ایاک نستعین پہ اور قرآنی مصنون دعاؤں پہ ہر دعا کے ساتھ جو ہے نا 3 نام لکھ لیے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی وہ دونوں ایاک نستعین الحمدللہ ڈیلی پڑھنے کی شکر الحمدللہ توفیق ملتی ہے, تو وہ نام پھر ساتھ دہرائے جاتے ہیں. بالکل. مجھے خیال آ رہا ہے جو مصحف ہم چھاپنے جا رہے ہیں, شفق بیٹھی تھی, شفق ہے استاذ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کیوں نہ, جیسے تاج کمپنی نے وہ نام چھاپے ہوئے تھے نا, لیکن اس میں سے کچھ نام درست نہیں ہے, وہ نام ان پر نہیں ریلائی کر سکتے, تو کیوں نہ ہم اپنے والے کارڈ کے نام اپنے مصحف کے ساتھ چھاپ دیتے ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس وہ مصحف پڑھیں گے انشاءاللہ, یا جو لوگ بھی پڑھیں گے وہ پھر صحیح نام بھی پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. استاذ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद जी, वालेकुम। उस्ताद जी मैं तो माइक जरा सामने रखिए, आवाज जी। उस्ताद जी मुझे तो दुआ ऐसे लगती है कि जैसे मेरी बेबसी का इज़हार है अल्लाह ताला के आगे, और अल्लाह ताला की जो अजीम और शान कुदरतें हैं तो उसका एतराफ़ है। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बस मैं एक बेबस हो के अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, क्योंकि कोई और वे आउट नहीं है। बस अल्लाह ताला तू ही बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही मजबूत सहारा है। बिल्कुल। चलिए एक दो नामों को हम जरा साथ एक दो दुआएं देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं ये कहूँगी कि जो बोलने से रह जाए वो लिख दिया करे, लिख के भेज दिया करे, चाहे कागज़ पे लिख के भिजवा दें, चाहे आप पोस्ट लिख के भेज दें, और इंशाल्लाह ताला अगर वो चैनल पे डालने के लिए काबिल हुई तो उसमें डाल देंगे, और जो नहीं लिख सकते वो वहाँ से उठा के दूसरों को लिखा हुआ ही भेज दें, ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस हो। पहली दुआ यानी पहले नाम, या ज़ल जलाली वल इकराम। आप सब 3 दफा जरा पढ़ें पूरी तवज्जो से। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ज़ल जलाली वल इकराम को लाजिम पकड़ लो, यानी अपनी दुआओं में बराबर पढ़ते रहा करो। क्या मतलब है इसका? ए बुजुर्गी और इज्जत वाले, ए बुजुर्गी और इज्जत वाले। यहाँ अरबी में लफ्ज़ आया अलिज़्ज़ू, अलिज़्ज़ू यानी अल्ज़िमू, अथबितू, अक्सिरू, यानी इसको बहुत कसरत से पढ़ा करो। या ज़ल जलाली वल इकराम, यानी अल्लाह ज़ुल जलाल है, बहुत अजीम है, ताज़ीम के लायक है, साहिब इकराम है, साहिब करम है, इकराम करने वाला है। और अल्लाह के ज़ुल जलाल वल इकराम होने का तकाजा क्या है कि हम उसकी ताज़ीम करें, उसकी नाफरमानी ना करें, उसकी इज्जत करें, उसकी इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों की नाशुक्री ना करें, उसका जिक्र करते रहें और उसको भुलाएं नहीं। तो जब आपको कोई मुश्किल हो या कोई भी दुआ मांग रहे हो तो उससे पहले आप 3 दफा कम अज कम या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, यानी इन कलिमात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। नेक्स्ट, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। 3 दफा पढ़िए सब। ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से फरियाद करता हूँ या अल्लाह। और जब अल्लाह के नामों से पुकारे ना उसको, तो अपनी मिस्कीनी, कमजोरी, कोताही, गलती, अपनी आजिज़ी उसको महसूस किया कर कि अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं, सारे खजानों का मालिक तू है, मैं तो फना होने वाली हूँ, तुझ पे मौत नहीं आएगी, तू तो कायम है और कायम रखने वाला है, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, मैं तेरी रहमत के वसीले से फरियाद करता हूँ। फरियाद एक होता दुआ करना, पुकारती हूँ, सवाल करती हूँ, और एक फरियाद करती हूँ। जैसे कोई तकलीफ हो तो हम बाज़-औक़ात किसी को पुकारते, इधर आना काम करना, जरा आप पुकार रहे, बुला रहे, या नाम लेते, ओ फला इधर आओ, पुकार रहे हैं, और या फरियादें कर रहे हैं। फरियाद कैसे करते हैं? इधर आ जाओ प्लीज प्लीज। तो ये जो लफ्ज़ है ना अस्तगीथ, अल्लाह मैं फरियाद कर रही हूँ, मेरी फरियाद सुन ले। इस दुआ के बारे में आता है हदीस में, अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त तकलीफ और परेशानी में डाल देता तो आप ये दुआ पढ़ते। कभी आपको किसी इंसान की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची? शुक्र है सबको नहीं पहुंची। कोई चीज चुभ गई, कभी कोई चोट लगी दिल पे या पाँव पे, दोनों पे, जी हाँ। कभी सख्त भूख ने सताया, कभी कोई खौफ आया कि मिसाइल हमारी छत पे ना गिरे। हाँ, ये सारी चीजें हैं ना हमारे साथ। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर कुछ और याद नहीं आता तो क्या करें? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। अल्लाह आपकी रहमत की फरियाद करने, आपकी रहमत चाहिए बस। तो इसमें इंसान की एक तरफ इज्ज़ का इजहार है और दूसरी तरफ अल्लाह को पुकारना है। क्योंकि इंसान जब हेल्पलेस हो जाता है ना तो उसके अंदर एक खास किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है, उसके अंदर की रूह तक जाग उठती। और उस वक्त जो जबान पे कलिमात होते हैं ना, वो बड़ी तासीर के साथ निकल रहे होते हैं। वो आम किस्म के कलिमात नहीं होते, यानी जो हर वक्त हम चलते फिरते तस्बीह पकड़ के बातें भी कर रहे होते हैं, तस्बीह के दाने भी फेंक रहे होते हैं। ये उस तरह की इस तरह का पुकारना नहीं होता। तकलीफ के वक्त इंसान के अंदर लाजमन आजिज़ी आती है। दर्द, बीमारी, दुख, गम, कोई भी चीज जो आप सोच सकते हो कि आपको बॉदर करती है,
اور آپ کے سر پہ چھائی ہوئی ہے، کوئی اوور تھنکنگ، کچھ بھی، ہر چیز کا علاج ہے اس میں. آپ دیکھیے کہ یہ اس کی مثال جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جب فرعون نے اپنی بیوی کے قتل کا حکم دیا تو ان کی زبان سے کیا دعا نکلی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو ایک خاص دعا نکلی اس وقت کہ اللہ یہ دنیا تو جا رہی ہے میرے ہاتھ سے، تیرے پاس آ رہی ہوں، اپنے پاس گھر دے دینا. تو یہ ایسے یعنی اس قسم کی جو کیفیت ہے، اگر کسی کے قتل کے کوئی وارنٹ جاری ہو جائیں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بے بسی کی حالت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت وہ کس کو پکارے؟ کون اس کی فریاد سنے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ ہے نا، اس وقت بھی اللہ سنتا ہے، انسانوں میں سے کوئی نہیں سنتا. تو ایسے موقعوں پر جب آپ سمجھے کہ سارے ہی مسائل کٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ گہرا ہو جائے گا. اور اسی لیے اس کو پھر اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ قبولیت میں اصل آپ نے اس اسم کو اعظم بنا دیا نا، ایک طرح سے اللہ کو بڑا بنایا اور اپنے آپ کو چھوٹا. عاجزی کے ساتھ مانگا تو اللہ پھر انشاءاللہ عطا بھی کرے گا. تو آج آپ نے گھر جاتے ہوئے اور ہاسٹل کی طالبات یہاں سے ہاسٹل جاتے ہوئے، نیچے کھانا کھانے جاتے، اوپر جاتے ہوئے، کوئی اپنے پرسنل کام کاج کرتے ہوئے، درود شریف کے علاوہ یا جو چیز آپ کو پیپر ہے، مشکل ہے، کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.